बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई हुकूमत की एक और कामयाबी, रवां माली साल के पहले माह में मुल्की करंट अकाउंट खसारा सरप्लस में तब्दील हो गया। वजीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान की मईशत माशाअल्लाह दुरुस्त राह पर गामजन है। बरवक्त व दुरुस्त फैसले और बेहतरीन हिकमत अमली। इमरान खान हुकूमत के मईशत के हवाले से इकदामात माशी अशारियों में बेहतरी की शक्ल में सामने आने लगे। मुल्की करंट अकाउंट खसारा जो जून में 10 करोड़ डॉलर्स था, माली साल के पहले ही माह तब्दील होकर 42 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस हो गया। माशी कारकर्दगी पर वजीर आजम ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान की मईशत माशाअल्लाह दुरुस्त राह पर गामजन है। जुलाई 2019 और जून 2020 में खसारे के बाद सूरत हाल संभल गई है। जुलाई में करंट अकाउंट में 424 मिलियन डॉलर इजाफी जमा हो चुके हैं। स्टेट बैंक का कहना है कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर के बाद से ये चौथा महीना है जिसमें करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। बरामदाद में इजाफे और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र के बायस करंट अकाउंट सरप्लस में आया। स्टेट बैंक और हुकूमत की जानिब से बेहतरीन हिकमत अमली के बायस सूरत हाल में बेहतरी आई। और नैब एहलकार सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख को गिरफ्तार करने पहुंच गए हैं। रोशन शेख गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में बैठ गए हैं। नैब एहलकार रोशन शेख को गिरफ्तार करने के लिए कमरा अदालत के बाहर मौजूद हैं। नैब ने लाला फजलुर रहमान और डायरेक्टर वाटर बोर्ड वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने दोनों मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी। अदालत ने MQM रहनुमा सैफ अब्बास, शुएब और शौकत जोखियों को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। ये तीनों मुल्जिमान 2 साल से जेल में थे। फारूक समी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के इल्जाम पे आज सिंध हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख समेत 10 मुल्जिमान की दरखास्त से जमानत मुस्तरद की है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि मुल्जिमान की जानिब से इख्तियार के नाजायज इस्तेमाल से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है और रोशन शेख व दीगर को गिरफ्तार किया जाए। जिसके बाद मुल्जिमान फजलुर रहमान और वसीम जो कि सेक्रेटरी वाटर बोर्ड हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि नैब की 2 टीमें जो है यहाँ पर मौजूद हैं। जो रोशन अली शेख हैं उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का जो है कमरा अदालत को पनाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ से उन्होंने राब्ते करने की कोशिश की है, वज़ीर आला सिंध से भी राब्ता करने की कोशिश की। एपेक्स कमेटी के इजलास के सुना है कि उनसे राब्ता नहीं हो सका है, ज़राए का कहना है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की कोशिश की जा रही है रोशन अली शेख की जानिब से। आज इनके पास एक ऑप्शन मौजूद था कि वो अदालत में ही दूसरी दरखास्त दायर कर देते, उनको वक्त दिया जाए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का। ताहम वो वक्त उनका निकल गया है। अब इनके पास एक ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन का यूज करें, जिसके लिए वो अपने वकला से राब्ता कर रहे हैं। नैब की टीमें कमरे अदालत के बाहर मौजूद हैं कि ताकि उनको गिरफ्तार कर लें। मुल्जिमान ने लांडी में जो है स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री को जो है वो जमीन अलॉट की थी और ये KMC और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मिली भगत से ज़बे खाना की 256 एकड़ जमीन अलॉट की गई थी, जिसके बाद नैब ने इनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया हुआ है। जी ठीक है फारूक, हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि 265 एकड़ सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का ये केस है जिस पर नैब एहलकार सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख को गिरफ्तार करने पहुंच गए हैं। शुक्रिया आपका फारूक। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी भी शरीक हैं। अरबाब चांडो इस मुतालिक हमें मजीद आगाह करेंगे। जी अरबाब, बताइएगा। जी, वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में वज़ीर कानून के साथ साथ सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर मौजूदा अफसरान ने इजलास को मुख्तलिफ अपने शोबात के हवाले से ब्रीफिंग दी है। इस इजलास में कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स, IG सिंध पुलिस और दीगर अफसरान भी मौजूद हैं। इजलास को बताया गया कि एपेक्स कमेटी के जो 16 निकात हैं उनमें जिन जिन पर अमल दरामद हुआ है उसके बारे में ब्रीफिंग दी गई। इजलास में ये बताया गया कि अब मदारिस को सिंध में महकमा तालीम के तहत रजिस्टर किया जाएगा। इससे पहले मदारिस को मुख्तलिफ महकमे रजिस्टर करते थे, लेकिन आज एपेक्स कमेटी को ये बताया गया कि सिंध में जो मदारिस हैं उसे महकमा तालीम के तहत रजिस्टर किया जाएगा। सिंध में 8197 के करीब जो है इमाम बारगाहें और मदारिस हैं। जबकि ये भी बताया गया कि खुसूसन जो स्ट्रीट क्राइम है उसकी रोकथाम के लिए उसकी कानून में तरमीम के सिलसिले में मुशीर कानून सिंध मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि जल्द सिंध असेंबली से कानून मंजूर करा लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अरबाब। कराची में मॉनसून की बारिशों के बाद शहर के बेशतर इलाकों में बरसात का पानी खड़ा है। जगह जगह कीचड़ और कचरे से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। इसी बारे में मजीद बताएंगी हिना दीदार।
کراچی میں مانسون کی بارشوں کے بعد شہر کی سڑکوں سے گزرنا محال ہو گیا۔ شہر کے کئی مقامات پر برسات کا پانی بارش تھم جانے کے بعد بھی موجود ہے۔ جس طرح پانی ہے اس سے تو ہر کسی کو آنے جانے کے لیے پریشانی ہوگی، خاص کر کے موٹر سائیکل اگر بندہ لے کے جائے گا تو وہ تو بند ہو جائے گی بالکل۔ پانی اتنا بھرا ہوا ہے جگہ جگہ پہ، تو گاڑیوں کی بھی حالت خراب ہوتی ہے، پھر ہمیں بھی بیچ کھڑا ہو جانا پڑتا ہے۔ دوسری جانب سڑکوں پر کچروں کا ڈھیر پڑا ہے جس سے شدید تعفن اٹھتا ہے۔ ان سب صورتحال میں انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے۔ کراچی میں برسات ہوئی لیکن شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ بیشتر علاقوں میں اب بھی پانی موجود ہے لیکن انتظامیہ کو ہوش نہیں۔ کیمرامین محمد دانش کے ساتھ ہنا دیدار، AR نیوز، کراچی۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن سے متصل یوسف گوٹ کے مکین انتظامی نااہلی کے سبب برساتی پانی سے تاحال مشکلات کا شکار ہیں۔ یہاں موجود ہیں ہمارے نمائندے انور خان، تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ موجود ہیں یوسف گوٹ کے اندر، اور مونسون بارشوں کے بعد بھی اس وقت سیوریج کا اور بارش کا پانی اس وقت یہاں پہ بدستور موجود ہے، گھٹنوں گھٹنوں یہاں پر پانی موجود ہے۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے مستقل بنیادوں کے اوپر ہجرت کرنے کا سلسلہ یہاں سے جاری ہے۔ ایک فیملی یہاں سے جا رہی ہے، ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ انہیں کتنی پریشانی رہی۔ یہاں تو بہت ہر مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب بارش ہوتی ہے تب یہی حال ہوتا ہے، گھروں کے اندر اتنا پانی بھر جاتا ہے، باہر بھی گلیوں کے اندر بھی ایسی ہے۔ ہماری گلی آگے آپ گھر کے اندر ادھر چل کے دیکھیں، لوگوں کے فرنیچر تباہ ہو گئے ہیں۔ وہاں ہمارے برابر میں فیملی رہتی ہے، ان کی 10 دن بعد شادی، پورا کا پورا فرنیچر خراب ہو گیا ان کا۔ ہمارے گھر کے اندر بھی ایسے کھانے پینے کی ساری اشیاء خراب ہو گئی ہیں۔ جب ووٹ لینے ہوتے سب آ جاتے ہیں، ویسے کوئی نہیں آتا، کوئی بھی نہیں آتا ایسے تو۔ دیکھ لو آپ جا کے، ہمارے گھر جا کے دیکھ لو، ہمارے گھر ایسے تباہ ہوئے پہ ہمارے کو پتہ جو ہم کیسے گزر رہے ہیں۔ اراکین اسمبلی ہیں، کونسلر ہیں، کوئی بھی یہاں پہ نظر نہیں آیا، اور آج بھی یہاں پر پاک آرمی کی ریسکیو ٹیم جو ہے وہ فعال ہے، اور علاقہ مکینوں نے پاک آرمی کا شکریہ ادا کیا ہے کہ ان کی وجہ سے علاقہ مکین بتدریج جو ہیں وہ معمولات زندگی کی جانب آ رہے ہیں۔ تاہم اس وقت یوسف گوٹ کے اطراف کے جتنے بھی مکانات ہیں ان کے اندر بدستور سیوریج سے گندا پانی موجود ہے۔ جی، کراچی میں بارش کے بعد ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر پڑنے والے گڑھوں کی مرمت کا کام شروع نہ ہو سکا۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے افضل پرویز۔ جی بالکل، بارشوں کے بعد متعلقہ اداروں کی ترقیاتی کاموں کا پول کھل گیا۔ میں رپورٹ کر رہا ہوں، اس وقت ضلع وسطی کا علاقہ ہے لیاقت آباد۔ یہ وہ مصروف ترین شارع ہے جہاں بارش کے دوران ایک چھوٹا سا گڑھا پڑا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس گڑھے نے بڑی شکل اختیار کر لی۔ اس وقت سیوریج کی لائن بھی مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے، جس کے باعث سیوریج کے مسائل اس علاقے میں جنم لے رہے ہیں۔ شہر کی متعدد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں اور بارش کا پانی بھی جمع ہے۔ شہری شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کے مقدر میں اب ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر سفر لکھا ہے۔ شہر کی متعدد سڑکوں پر ابھی تک مرمت کا کام شروع نہیں کیا جا سکا ہے۔ جی، FWO کی جانب سے کراچی میں نالوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے صلاح الدین سے۔ جی دیکھیں، بالکل FWO کی جانب سے ایک بار پھر نالوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ یہاں ہیوی مشینری کے ذریعے نالوں کی صفائی کی جا رہی ہے، کیونکہ گزشتہ بارشوں سے پہلے بھی 3 بڑے نالوں کی صفائی کی گئی تھی NDMA اور FWO کی جانب سے۔ یہ دوسرا مرحلہ شروع ہوا ہے، سیکنڈ فیز میں یہ پھر سے شروع کی گئی ہے۔ گجر نالے شامل ہیں، اس میں ساتھ ساتھ تجاوزات کے خلاف بھی آپریشن شروع ہونا تھا جو نالوں پر قائم ہے، لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے جو بارشوں کی پیش گوئی کی ہے اس کی وجہ سے تجاوزات کے خلاف آپریشن عارضی طور پر منسوخ کر دیا گیا ہے۔ FWO کی جانب سے یہ بھی حکمت عملی کی گئی ہے کہ مین گجر نالہ ساتھ ساتھ چھوٹے نالوں کی بھی صفائی شروع کی جائے گی تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے، بارشوں میں ان کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ وزیر اعظم کے احکامات پر سیکنڈ فیز شروع ہو چکا ہے نالوں کی صفائی کا، اور ہیوی مشینری بھی یہاں پر موجود ہے۔ جی، اور ابھی براہ راست لے چلیں آپ کو کراچی۔ اس وقت میئر وسیم اختر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کام کرنے کے قابل بنایا تاکہ ان محکموں کی کارکردگی میں بہتری سے نہ صرف بلدیہ عظمیٰ کراچی کو بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع ملے، بلکہ کراچی کے شہریوں کو بھی اس کا براہ راست فائدہ پہنچے۔ ہم نے اس دوران جن محکموں پر خصوصی توجہ دی، ان میں میڈیکل اینڈ ہیلتھ، فائر بریگیڈ، میونسپل سروسز، لینڈ اینٹی انکروچمنٹس، کچی آبادی، سپورٹس اینڈ ریکریشن، فوڈ لیبارٹری، پارکس اینڈ ہارٹیکلچر، سٹیزن کمپلین انفارمیشن سسٹم وہ محکمے ہیں جن کا تعلق براہ راست شہریوں سے ہے، لہٰذا ان تمام جگہوں پر اصلاحات ضروری تھیں۔ یہاں میں مختصراً اقدامات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔
جن کی بدولت گزشتہ 4 سال کے عرصے میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی ملی۔ گزشتہ 4 سالوں کی کارکردگی بیان کرنے سے قبل یہاں یہ ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ غیر ترقیاتی اخراجات کو کم سے کم رکھا جائے اور KMC کو موصول ہونے والے تمام وسائل اور فنڈز کو شہر کی تعمیر و ترقی پر خرچ کیے جائیں۔ گزشتہ 4 سالوں میں ہم نے ایک بھی نئی گاڑی نہیں خریدی۔ میں ان گاڑیوں کی بات کر رہا ہوں جس میں آفیسر یا میئر آتا جاتا ہے، میں ان گاڑیوں کی بات نہیں کر رہا جو ہمارے ڈپارٹمنٹس کو ضرورت ہوتی ہے سروس کے لیے، نہیں خریدی۔ اور جو گاڑیاں پہلے سے KMC کے پاس تھیں انہی سے کام لیا، اور جو گاڑیاں خراب تھیں انہیں درست کروا کر قابل استعمال بنایا۔ آگے بڑھیں گے۔ مانسون بارشوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، کراچی والے تیار رہیں، بادل ایک بار پھر برسیں گے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا ہے، کراچی سمیت سندھ میں آج سے جمعرات تک بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ کراچی میں 25 اگست کو تیز بارش متوقع ہے۔ کراچی سمیت سندھ میں 150 ملی میٹر بارش کا امکان ہے۔ موسلا دھار بارش سے اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ اور کراچی والوں پر کے الیکٹرک کے ستم جاری ہیں۔ مونسون بارشوں کے ساتھ بجلی کا بحران بھی بدترین صورت اختیار کر گیا ہے۔ شہر کے بیشتر علاقے 7 سے 12 گھنٹے بجلی کی بندش کا شکار ہیں۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے لیے لوڈ مینجمنٹ اور ٹیکنیکل فالٹ کے بہانے معمول بن گئے ہیں۔ کے الیکٹرک کو لگام ڈالنے میں حکومت، نیپرا، سیاسی جماعتیں سب ناکام۔ کے الیکٹرک نے عدالتی احکام بھی ہوا میں اڑا دیے۔ بارش کی پہلی بوند کے ساتھ ہی بجلی کی بندش اور حفاظتی اقدام کے بہانے بجلی بند رکھنا کے الیکٹرک کا وتیرہ بن گیا۔ ٹیکنیکل فالٹس، لوڈ مینجمنٹ کے نام پر ملیر، شاہ فیصل، ماڈل کالونی، گلستان جوہر، گلشن، کورنگی، لانڈی، اتحاد ٹاؤن سمیت مضافاتی علاقے 12 گھنٹے تک بدترین لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ الیکٹرک ایک مافیا بن چکا ہے جس پر کسی کا کنٹرول نہیں۔ کراچی میں جاری بدترین لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک کی نااہلی، بد انتظامی اور بدنیتی کا منہ بولتا ثبوت ہے، لیکن اس کے سدباب کے لیے اٹھائے گئے تمام ہی اقدامات کے الیکٹرک کے آگے بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ سکھر نیب کی درخواست پر خورشید شاہ پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ احتساب عدالت سکھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سید خورشید احمد شاہ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ نیب نے عدالت سے استدعا کی کہ ریفرنس میں مزید افراد پر جرح کرنا ہے، لہٰذا 15 روز کی مہلت دی جائے۔ عدالت نے نیب کی درخواست منظور کرتے ہوئے فرد جرم عائد نہیں کی اور ریفرنس کی سماعت 8 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سید خورشید احمد شاہ، ان کے صاحبزادوں، داماد سمیت 18 افراد کے خلاف 1 ارب 23 کروڑ روپے سے زائد آمدن کے اثاثے بنانے کے الزام میں نیب کی جانب سے دائر کیے گئے ریفرنس کی سماعت سکھر کی احتساب عدالت میں ہوئی۔ حکومت جب مہنگائی اور بے روزگاری کے سوال پر پھنستی ہے تو NRO لے آتی ہے۔ کس نے مانگا ہے NRO؟ نام بتائیں۔ پیشی پر آئے خورشید شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا جب اسحاق ڈار اور دوسروں کو واپس نہ لا سکے تو نواز شریف کو کیا لائیں گے؟ کے ساتھ جو آج اس ملک میں ہو رہا ہے، مہنگائی نے پیس دیا ہے، بے روزگاری نے پیس دیا ہے، جو آج ملک کے حالات ہیں، جو ہماری فارن پالیسی ہے، نئی نئی باتیں سنتے ہیں جو کبھی نہیں سنی تھی۔ صرف حکومت جب پھنستی ہے مہنگائی کے معاملے میں، دنیا سوال کرتی ہے تو وہ NRO پہ آ جاتا ہے۔ کون NRO مانگ رہا ہے؟ کس نے NRO مانگا ہے؟ نام لو۔ NRO تو خود دیتے ہیں اور اپنے لوگوں کو دیتے ہیں۔ صاحب دار کو نہیں بلا سکے ہیں اور دوسروں کو نہیں بلا سکے ہیں، نواز شریف کو کیسے بلائیں گے؟ اگر سندھ کا خیال آ گیا ہے، کراچی کا خیال آ گیا ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں میرے خیال میں نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، فیصلہ 1 ستمبر کو ہو جائے گا۔ نواز شریف آ جائیں گے تو کون سی تلواریں چل جائیں گی، نہ آئے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ سنجیدہ کیس شہباز شریف اور حمزہ کا ہے، انہیں درمیانی راستہ نہیں مل رہا۔ مولانا فضل الرحمان PP اور نون لیگ سے نا امید ہو چکے ہیں۔ وہ بری ہوئے ہیں، اس کا بھی فیصلہ ہے، اور جس کیس میں وہ سزا ہیں اور باہر ہیں
میرے نزدیک 1 ستمبر جو ہے وہ ڈی ڈے ہے نواز شریف کے لیے. اگر نواز شریف آ جائے گا پاکستان میں تو کون سی تلواریں چل جائیں گی, اگر نہیں آئے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی. نہ ہی عمران خان اس مردہ اور کسی پٹی ہوئی تھکی ہوئی اپوزیشن سے مار کھانے جا رہا ہے. سب سے زیادہ سیریس کیس شہباز شریف کا اور حمزہ کا ہے. یہ پوری کوشش ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے جو کہ نہیں نکل رہا. NRO کی تلاش میں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سلمان کو نہیں لا سکے, ہم اسحاق ڈار کو نہیں لا سکے. سوئٹزرلینڈ میں لوگوں کے بگوڑوں کا اتنا اکاؤنٹ ہے کہ نکلا ہی نہیں اتنا سارا جتنی توقعیں تھیں. تو میں نواز شریف کے آنے اور نہ آنے میں, اگر آپ میں نے ووٹ دینا ہے تو میں نے یہی کہنا ہے کہ وہ نہیں آ رہا. شہباز شریف فیملی کی منی لانڈرنگ ریفرنس میں طلبی کا تحریری حکم جاری کر دیا گیا. حکم نامہ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے جاری کیا. حکم نامے میں لکھا گیا کہ تفتیشی افسر کے ذریعے شہباز شریف کو پیش ہونے کا سمن جاری کیا ہے. حمزہ شہباز, نثار احمد, قاسم قیوم, راشد کرامت سمیت دیگر گرفتار ہیں. پروسیکیوٹر کے مطابق ملزمان کے خلاف شواہد ثبوت ریکارڈ کا حصہ بنائے گئے. زیر حراست ملزمان کو بھی آئندہ سماعت پر پیش کیا جائے. تفتیشی افسر عدم گرفتار ملزمان کے خلاف ثبوتوں پر وضاحت دے. ملزمان کیوں گرفتار نہیں ہوئے, انویسٹیگیشن جوائن کیوں نہیں کی. احتساب عدالت نے تفتیشی افسر اور دیگر ملزمان کو 27 اگست کو طلب کر لیا. بے بنیاد الزامات لگانے والے ترقی کا سفر روکنا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں ایسے عناصر ذاتی مفاد کی خاطر قومی مفاد کو نقصان پہنچا رہے ہیں. نئے پاکستان میں مفاد پرستوں کے مخصوص ایجنڈے کی گنجائش نہیں. شعبدہ بازی کا دور گزر گیا, لوٹ مار کی سیاست دفن ہو چکی ہے. پروپیگنڈا کرنے والے شفاف پاکستان کی جانب وار کرنا چاہتے ہیں. مخالفین کی تنقید برائے تنقید کی پرواہ نہیں. الزامات لگانے والے پیچھے رہ جائیں گے. عمران خان کی قیادت میں نیا پاکستان آگے بڑھتا جائے گا. ترقی کے سفر میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے ملک کے خیر خواہ نہیں. سازشی عناصر ناکام تھے, ناکام ہیں اور ناکام رہیں گے. ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.